अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ इस वीक की लास्ट एपिसोड। तो बहुत ही मज़ेदार और आई थिंक स्ट्रेस रिलीजर एपिसोड आप कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी है। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और अपने सब काम छोड़ दीजिए। आज की एपिसोड 40 मिनट की दे रही हूँ। मैंने कहा आज देर से दी है इसलिए क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी लॉन्ग देनी चाहिए ताकि आप लोगों की जो थमी हुई सांसें हैं वो बहाल हो सकें। तो देर नहीं करती और जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 85 नावल जानान बाय असमर मिर्जा। तो लेट्स स्टार्ट। तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता यशमा, ऐसा आईना बन गई हो। इस शख्स की पेशानी यशमा के बालों से जा लगी थी और घुटकर ली जाती सांसें बिखरी बिखरी सी महसूस हो रही थी, जैसे वो बहुत देर से खुद को संभाले हुए था और अब संभालने की सकत ही ना रही। लेकिन फिर जब यशमा मिली तो सकत दरकार ही ना रही। यशमा, वो बहुत आहिस्ता बोला, इतनी आहिस्तगी से कि शायद वो अल्फाज नहीं कराह थी जिसके जख्मी हो चुके दिल से निकली थी। अपनी आंखों के सामने देखते ही देखते अपने पूरे खानदान को उजड़ता खत्म होता देखना आसान नहीं होता। खानदान इन लोगों का मजमुआ है जिनके साथ इंसान ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जिया होता है। भले एक दूसरे के सुख दुख ना सुने हो, लेकिन वाकफियत तो हर चीज की होती है। यशमा ने इसे मजबूती से थामा। अपनी सुन बाजों की अजियत भुलाकर इसे इस वक्त जासिम और रगजी के हर दर्द को खुद में समेटना था, ताकि दुनिया के सामने आया होने वाला इस शख्स का वर्जन सबसे मजबूत होकर बाहर आए। आप जानते हैं ना, मैं आपकी जानान हूँ। तो जब आप तकलीफ में होते हैं, मुझे अपनी तकलीफ दिखाई देनी बंद हो जाती है। तभी मुझे पता नहीं चला कब वो गोली मेरी बाजू को छू कर गई। मैं आपसे इस हद तक प्यार करती हूँ कि मेरी हिस्से अपने दर्द से किनारा कर लें अगर आपको दर्द में देख लें। वो उसको अब तक अपने सीने लगाए बैठा था। वो अपने हर दर्द को भूल कर जासिम के कमजोर लम्हों में हिम्मत भर रही थी। उसका इस लम्हा ये मोहब्बत का इकरार ही जासिम और रगज़ई की रूह की शिफा थी। रूह ही शिफा थी। जासिम ने इसे बाजुओं में जकड़े कर्ब में होती कमी पर आंखें बंद कर ली। अभी प्यार मत करो। जासिम की दबी सी तंबीही सरगोशी पर वो दर्द भरा मुस्कुराई। जासिम की पीठ थपकी, फिर उसके सिर के बालों में उंगलियां सहलाए जाने उसके किस किस दर्द को जायल करती चली गई। मेरी तरफ देखे ना प्लीज। कुछ देर तक वो ये सह गई, पर वो चाहती थी उसे देखे कि वो संभला है कि है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे यूं देखो। इस शख्स की आवाज भारी गहरी और थकी हुई थी, जैसे जात रूह और कल्ब तक खराशें भरी हों। क्यों जासिम, मुझसे क्या पड़ता है? वो दुखी हुई कि वो अपने दर्द का चेहरा अपनी ही जानान से छुपाने पर लगा था। ये सब फैसले, ये खून, ये सरपंची, मैं बस तुम्हें महफूज रखना चाहता था। बाकी सबकी कीमत देने में मुझे कोई एतराज नहीं था, मगर तुम्हें इस हाल में देखकर यशमा मैं अंदर से टूट गया हूँ। तुम्हें दर्द क्यों दिया जाता है और मेरे सामने क्यों दिया जाता है, जब अल्लाह जानता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी तकलीफ। यशमा ने इसके कंधे से चेहरा उठाया, इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने सामने लाई। जासिम को इसने पहली बार यूं शिकवा करते देखा था। वो बेचैन हुई कि ऐसे बख्तवर माथों वाले ऐसा शिकवा नहीं किया करते। ये जो आपके माथे पर निशान है, इसकी मौजूदगी के होते आप अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकते। वो हमें सबसे प्यारी चीज से आजमाता ही इसलिए है कि हमारे दिल में छुपे प्यार और उन्स के सच्चे जज्बात बाहर निकाल सके। अब आप मेरी एक्स्ट्रा फिक्र किया करेंगे। उफ, मैं तो अभी से आपकी फिक्रों और लगाव को इमेजिन कर रही हूँ। वो चंद लम्हे को इसे वारफ्तगी से देखता रहा, ऐसे जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। यानी तुम कह रही हो कि तुम मुझे इतनी प्यारी हो गई हो कि मेरी तुम्हारे मामले में आजमाइश ली जा रही है? जासिम का लहजा नर्म मगर जख्मी था। जी, कहा तो यही है, पर मेरी गलत फहमी भी हो सकती है। शायद अभी इतनी ज्यादा प्यारी ना हुई हूं मैं आपको। यशमा ने उसकी गाल को हथेली जोड़े छुआ, बहुत आहिस्ता से उसके करीब होते सरगोशी की। तुम्हें गलत फहमी नहीं हुई।
مجھے تم سے واقعی پیار ہو گیا ہے یشما۔ وہ یہ اتنی بڑی بات ایسے کہہ دے گا، یشما نے بالکل نہ سوچا تھا۔ تبھی تو کچھ لمحے کے لیے وہ سانس لینا ترک کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے دفتن گلابی ہوئے، پھر ان میں نمی جھلملانے لگی۔ جاسم نے ہاتھ بڑھا کر یشما کی گردن میں چمکتے بلو ٹوپاز کے پینڈنٹ کو انگلیوں کی پوروں کے بیچ لے کر انگوٹھے کی پور سہلائی۔ مجھے تو عشق نامی اجر کا لارا لگا رکھا تھا، اب پیار پر ٹرہا رہے ہیں۔ وہ بہت دیر بعد بول سکی، اور ایسا بولی کہ جاسم کتنے لمحے اس کی آنکھوں کے سنگ لبوں پر مچل اٹھتی شکایت کے زیر اثر رہا۔ عشق تو میری روح کرے گی تم سے۔ میں تھوڑا مطلبی آدمی ہوں تو مجھے پیار ہوا ہے۔ اس اجر کو پانے کے لیے تمہیں ہمیں 2 سے 3 اور پھر 4 کرنا پڑے گا۔ اب اجر اتنا بڑا ہے تو قیمت بھی تو بڑی لوں گا۔ وہ اس حال میں بھی فلرٹ کرتا بس کوشش کر رہا تھا یشما کو اسمائل کروا سکے۔ وہ کیا ہی کہتی اس شخص کو جس نے یہ اجر یشما کو بہت پہلے ہی دے دیا تھا، شاید اسی لمحے جب وہ جاسم کے نکاح میں آئی تھی۔ ہر قیمت آپ کے ساتھ کی نسبت بہت معمولی اور چھوٹی ہے۔ آپ کے بابا اور دادا کے لیے یہ وقت مشکل ہے، آپ انہیں سنبھال لیں گے نا؟ وہ یشما کی طرف دیکھے سر اس بات میں ہلا گیا اور جاسم کی آنکھوں میں امید بھی چمکتی نظر آئی۔ کوشش پوری کروں گا، لیکن تمہیں سچ بتاؤں یشما، آج جو کچھ ہوا میرا ضمیر مطمئن ہے۔ کچھ لوگوں کو بر وقت مر جانا چاہیے تاکہ وہ مزید گناہ گار نہ ہو سکیں۔ سارون اگر زندہ رہتا تو شاید کئی لوگ اور مرتے۔ اس کی موت نے ان سب لوگوں کو بے موت مرنے سے بچایا۔ سارون برا نہیں تھا یشما، اس کو بھی ناکردہ گناہوں کی ہی سزا ملی ہے۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اس کے دل میں اس کی ماں نے میرے لیے اتنی نفرت بھر دی یشما کہ میں اسے سیدھے اور غلط راستے کا فرق نہ سمجھا سکا۔ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، جیسے تمہارے لیے حیران آفریدی، بھلے ظالم، لیکن تم نے آخری حد تک اس کو انصاف دلانے کی کوشش کی۔ مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بابا کا بیٹا چلا گیا اور کبھی نہیں لوٹے گا، نہ میں اس کی کمی پوری کر سکوں گا۔ میں اس کی مغفرت کی ہمیشہ دعا کروں گا جیسے تم اپنے سفاک بھائی کے لیے اب تک کرتی ہو۔ میرا اور تمہارا یہ دل ہمارے مرے ہوئے یہ بھائی ہمیشہ یاد آ کر بھاری کریں گے، اور ہمیں اس کیفیت کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا۔ وہ بھی جذباتی ہوئی کہ جاسم اور اس کی تکلیف میں رتی برابر فرق نہ تھا۔ میں اب سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر تمہیں درد میں نہیں۔ تم ہمیشہ ٹھیک رہو گی تو میں بھی ہر چیز سنبھال لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑتی بھیگی آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ آپ کے لفظوں میں جتنے زخم چھپے ہیں وہ مجھے سب سنائی دیتے ہیں جاسم، دکھائی دیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اور جب تک میری آنکھیں آپ کے دیدار سے بھری رہیں گی میرے 400 سب ٹھیک رہے گا، مجھ سمیت۔ جاسم کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں، کچھ پگھل گیا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر طویل ٹھہراؤ بھرا لمس کسی مسیحائی شفا کی مانند رکھ گیا، جیسے اسے ایک لمس میں اس کا شکر، اس کی محبت، اس کی بے قراری سب اتر آئے ہوں۔ یشما، اس نے جیسے یشما کے قریب تڑپ اٹھتے سرگوشی کی۔ مجھے لگتا تھا تمہیں ہر تکلیف سے بچانا میرا فرض ہے، پر آج تم نے ثابت کر دیا کہ میں تمہاری وجہ سے بچ رہا ہوں۔ ہر بار تم میری حفاظت کر رہی ہو، تم نے مجھے ہر بار تھام لیا، ورنہ میں خود کو کہیں کھو چکا ہوتا جانان۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے جاسم کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے بولتا جان کو آ رہا تھا۔ اچھا لگتا ہے جب آپ یوں سچ بولتے ہیں۔ جاسم نے اس کی کمر سہلائی اور اس بار اس کا سر چوما۔ تم نے مجھے صدق سکھایا ہے، میں تمہارے اور خود اپنے ساتھ پیور ہو گیا ہوں۔ اب آرام کرو، میں یہی ہوں، تمہیں اس درد سے جلد نجات ملے۔ یشما نے اس کے دل کی دھڑکن کے پاس اپنا چہرہ لگایا۔ آپ کے پاس رہ کر ہی میں ٹھیک ہوں، بس یہ وعدہ کریں کبھی اپنا درد مجھ سے نہیں چھپائیں گے آگے بھی۔ جاسم نے اسے اور قریب کر لیا۔ وعدہ میری جانان، تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، نہ خوشی نہ دکھ، کچھ بھی نہیں۔ کمرے میں سکون کی گہری لہر پھیلی۔ جاسم کے زخم اس لمحے بھر نہیں گئے، یشما کا درد بھی کم نہیں ہوا، مگر دونوں کے دل ایک دوسرے میں پناہ پا چکے تھے۔ وہ ٹھیک ہے؟ جاسم نے اسے تکیے درست کر کے واپس لٹایا ہی جب وہ سرکان کے لیے فکر مند ہوئی۔ دعا کرو ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی بہت قیمتی ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایما اور جویریہ کو لے آتا ہوں جا کر۔ اس وقت جویریہ کا سرکان کے پاس ہونا اہم ہے، ولی ہے یہاں حیران کے پاس، اور دیکھتا ہوں جنازوں اور تدفین کے کیا انتظامات ہیں۔
فاہر نے بتایا تھا سدرا خانم اور زارون دونوں کی میتیں اور رکزئی حویلی روانہ کر دی گئی ہیں۔ تدفین جلدی ہو جائے تو بہتر ہے۔ رہی بات تیمور اور عزیز خان کی، ان کی تدفین اور باقی معاملات کی ذمہ داری عنایت فردوسی صاحب نے لی ہے۔ یشما نے کرب سے سر اس بات میں ہلایا اور جاسم کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا۔ اللہ آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھے، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ حویلی؟ وہ اس حالت میں بھی جاسم کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ نہیں ابھی نہیں، میں پہلے سب انتظامات دیکھ لوں، جویہ اور ایما کو لے آؤں، پھر جنازے سے پہلے تم اور ایما چلنا میرے ساتھ حویلی، وہ بھی اگر ڈاکٹر نے پرمیشن دی۔ درد کا بتاؤ یشما، پین کلر دی ڈاکٹر نے، کچھ آرام ہے؟ وہ یہ سب خود دیکھنا چاہتا تھا تاکہ یشما تب تک آرام کرے۔ گل اور یاور بھی یشما کے پاس ہاسپٹل آنے کو نکل چکے تھے جب سے سنا تھا کہ یشما زخمی ہوئی ہے۔ یمانے اور یزدان بھی آنا چاہتے تھے پر ہاسپٹل میں رش نہ لگے تبھی رک گئے، جبکہ سفیان افریدی اس وقت بارس اور رکزئی کے ساتھ تھا۔ اس باپ کے درد میں وہ آج شریک ہوئے، اپنے بیٹے کی موت پر نہ بہائے آنسو بہانا چاہتا تھا۔ آرام ہے جاسم، میری فکر مت کریں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور فجر تک تدفین ہو جائے تو بہترین ہوگا۔ وہ اس کی دی تسلی کے باوجود مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھیں تک یشما کی تکلیف پر سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ میں نکلوں پھر؟ وہ اس کی ایک بار پھر تسلی مانگنے کو اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کی جانب جھکا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ دیکھا، میری زیادہ فکر کرنے لگے ہیں نا؟ یشما کی بھیگی بھیگی آواز اور اس مان بھرے جملے پر وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، ان مسکراہٹوں میں ابھی درد کی آمیزش تھی۔ دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ تم میرا حصہ ہو، فکر کیوں نہیں ہوگی؟ کچھ دیر سو جاؤ، گل اور یاور تمہارے پاس آتے ہوں گے، میں نے بلوا لیا ہے ان دو کو، رات تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ وہ اپنی ہر سانس پر رش کر رہی تھی جو جاسم کے قریب لے رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو بے آرام کیا آپ نے۔ وہ یشما کے شکوے پر ذرا اس کے کان کی اور جھکا۔ تم تو دواؤں کے اثر سے سو جاؤ گی، ان دو کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور شاید ہاسپٹل رومانس بھی ایکسپیرینس کریں، سمجھا کرو بی بی۔ وہ اس کے روبرو ہو کر آنکھیں نچا کر مسکرانے پر خود بھی مسکرائی۔ اس کا بندہ اچھا بلا چلاکو تھا۔ یشما امپریس ہوئی۔ سمجھ گئی، بہت اچھا کیا پھر آپ نے۔ یشما نے اسے داد دی تو جاسم مزید یشما کے چہرے پر جھکا ہی جب یشما نے پہلے تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اسے دور کر سکے، پر نہ جانے کیا ہوا کہ یشما نے اس روک تھام کو فوراً ختم کرتے جاسم کو اس کا سکون لینے دیا۔ شاید وہ اس سے کچھ بہتر محسوس کرتا۔ یشما کے بنا مزاحمت اتنے قریب آ جانے پر وہ اپنی من مانی کرے، سانس سانس سکون وصولتا روبرو ہو کر خوشگوار حیرت سے اتنی میسر جانان کو دیکھنے لگا جیسے نیلی آنکھوں میں جھانکے عنایت کا سبب پوچھ رہا ہو۔ تم مجھے ہمیشہ ایسے ملو تو میں تعمر دکھ درد میں رہنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ اس کی جذباتی کیفیت پر برہم ہوئی کہ ایسی باتیں مذاق میں بھی وہ قبول نہیں کرے گی۔ اللہ نہ کرے آپ کے اندر بستے دکھ درد طویل ہو، پلیز مجھے ایسے پریشان نہ کیا کریں۔ وہ سخت برہم اور رنجیدہ ہوئی تو جاسم نے اسے جاتے جاتے پھر سے اپنے سینے لگایا تاکہ اس کی پریشانی دور کرے۔ نہیں کروں گا، میں جلدی آتا ہوں، تم میری ہمت ہو، تم مجھے مضبوط کرتی ہو، میں تمہارا ہر سانس مقروض ہو رہا ہوں، میری ہر بھاری سانس کو تمہارا ہونا آسان کر رہا ہے، اس سے بڑا میرا کوئی انعام نہیں یشما۔ اب سو جاؤ کچھ دیر تاکہ پین کلرز اور میڈیسن اپنا اثر کرے۔ وہ اس کی ہر تاکید سنے، سر اس بات میں ہلائے، مسکرائی، اور جاسم نے بھی اسے محبت بری نگاہ میں لیے ہی اجازت طلب کی۔ وہ باہر آیا تو یاور اور گل بھی پہنچ چکے تھے۔ یاور تو ولی اور احران یوسف زئی کے پاس کھڑا سرکان بھائی کی حالت کی اپڈیٹ لے رہا تھا، جبکہ گل سیدھا جاسم کی طرف آتی نظر آئی۔ میری خوریں؟ گل کی پریشانی اس کے چہرے پر براجمان تھی۔ روم میں اندر، جب تک میں آتا ہوں تم ساتھ رہنا اس کے۔ گل نے فوری اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو صبر و ہمت دے جاسم بھائی۔ وہ بھی ہر چیز سے واقف تھی تبھی جانتی تھی یہ لمحہ کتنا درد بھرا ہے۔ جاسم نے آمین کہتے گل کے سر پر ہاتھ رکھا اور گل کمرے میں گئی، جبکہ جاسم بھی یاور، ولی اور احران کی طرف بڑھ گیا۔ جاسم نے اب ان سے بھی اجازت لی جبکہ ایما اور جویہ کو وہ یہ راستے میں نہ بتائے۔ احران نے جاسم کو جانے سے پہلے خاص تاکید کی تھی۔
ایما کے لیے بھی یہ وقت آسان نہ تھا۔ اس کے بھائی کی موت اس کے لیے چھوٹا سا درد ہرگز نہ تھی۔ اورکزئی حویلی اب سدرا خانم کی نہ تھی، پھر بھی جب فرساد اورکزئی تک ان دو اموات کی خبر آئی تو انہوں نے سدرا کے لیے حویلی کے دروازے کھولے تاکہ اس کی آخری رسومات یہی ہوں۔ شاید وہ سدرا کے لیے بس یہی کر سکتے تھے۔ سارون اور سدرا صاحبہ کی موت کی خبر ہرمل کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھی، جبکہ نوراب اورکزئی بھی مجرموں کی فہرست میں تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ اورکزئی حویلی میں آئی یہ رات بڑی دردناک تھی، جب نوراب اپنے بیٹے کی میت پر چیختی چلاتی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ وارث اورکزئی اس کو دی زبان کا پاس نہ کر سکے تھے، اپنے بیٹے کو موت کی سزا سے بچا نہ سکے تھے۔ آج نوراب کو پتا چلا تھا کہ دوسروں کی اولاد سے ماں چھیننے کی سزا میں ہی اللہ نے ان سے ان کے دونوں بچے دور کر دیے، ایک جیتے جی اور دوسرے کی موت دکھا کر۔ اور جب زیادتیاں کی جائیں تو پھر مکافات ہی سہنے پڑتے ہیں، اور وہ بہت دردناک ہوا کرتے ہیں۔ رات کی سرد ہوا اورکزئی حویلی کے بڑے بڑے ستونوں سے ٹکرا کر ہولناک آہٹیں پیدا کر رہی تھی۔ پورا صحن ماتم اور سسکیوں سے بھر گیا تھا، مگر سب سے بلند اور دل دہلا دینے والی آواز نوراب اورکزئی کی تھی، جو اپنے بیٹے کے بے جان چہرے پر جھکی بار بار چیخ رہی تھی، سارون اٹھ جاؤ میرے بیٹے، تم نہیں جا سکتے، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ فرساد اورکزئی اور وارث اورکزئی دور کھڑے تھے، ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے میں جڑے ہوئے، جبکہ وارث اورکزئی کی آنکھوں میں تکلیف اور آنسو تو تھے، پر وہ چاہ کر بھی نوراب کے پاس نہ جا پا رہے تھے۔ ایک وقت تھا یہ عورت ان کو اور ان کی اولاد کو اپنی مٹھی میں رکھے پھرتی تھی، اور آج خدا کے عدل نے اسے یوں زمین پر گرا دیا تھا کہ اس کے آنسو بھی اس کا سہارا نہ بن سکے۔ ہرمل، جس نے کبھی سدرا صاحبہ کی ایسی عبرت نہ سوچی تھی، سدرا خانم کی میت کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں درد سے بھری تھی، پر ان دو مرے افراد کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ کاکا جان اور وارث اورکزئی کے لیے وہ کرب کا شکار ضرور تھی۔ خانم، میری محبت یا میرا ہونا بھی تمہیں ایسی موت سے بچا نہ سکا۔ فرساد صاحب کی رندی آواز میں ٹوٹ پھوٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ سدرا خانم کی میت کی پیشانی پر اکنٹھے پن کی وہ لکیریں ابھی بھی نمایاں تھیں۔ وہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنی عبرت سے ڈری نہیں تھی، مگر سارون، وہ خود اپنے گناہوں کے بوجھ تھلے دب کر رخصت ہوا تھا۔ نوراب اس کے سر کو بار بار اپنی گود میں کھینچ رہی تھی، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی اپنی قسمت کو کوستی، کس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی موت کا سامان کیا ہے۔ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے، میرے ظلموں کی۔ میں نے ہی اسے درندہ بنایا، اسے محبت کے بجائے نفرت سکھائی، میں نے ہی اسے دوسروں سے سکھ چھیننے سکھائے۔ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ نوراب کے سینہ پیٹ کر کرلانے نے ہر کسی کی آنکھیں لہو کی۔ وارث اورکزئی نے آنکھیں بھیج کر لمبی سانس لی۔ یہ وہی رات تھی جب برسوں کا غرور ایک دم زمین پر آ گرا تھا، جب ظالم کو اپنے ظلم کا وزن خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ وزن ہمیشہ قبر کی طرف جھکاتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، بہت ہمت کرتے جیسے وارث آگے بڑھ کر بولے تھے۔ نوراب نے سر اٹھایا، اس کے آنسوؤں میں آگ کا رنگ تھا۔ رحم؟ میں نے کب کسی پر رحم کیا تھا ہانا؟ اب میرا خدا مجھ پر کیوں رحم کرے؟ تم سب دیکھو، میرے بیٹے کی لاش دیکھو یہ انجام ہے ایک ایسی ماں کا جس نے دوسروں کے گھروں میں آگ لگائی اور اپنے گھر کو جلتا دیکھ لیا۔ نوراب کے دھاڑنے پر جیسے فضا میں روح کاٹتی خاموشی چھا گئی۔ اندر کچھ علاقے کی بزرگ خواتین سدرا کو غسل دلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سارون کے کفن دفن کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے تھے۔ ان کی زبانیں بے اختیار تھیں، پر ہاتھ لرز رہے تھے۔ سدرا خانم، ایسی عورتیں اپنے ہاتھوں اپنی قبریں کھودتی ہیں اور پھر یوں ہی اچانک کسی اڑتی گولی کی بھین چڑھ جاتی ہیں۔ انہیں ان کی اوقات سے بڑھ کر چاہا جاتا ہے، پھر بھی ان کی زبانیں اور دل شکر گزاری نہیں سیکھ پاتے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی جملے تھے۔ نوراب کے بین اب مدھم ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا میرا سب کچھ تھا، وہ غلط تھا لیکن میرا تو تھا، میں بھی اب ختم ہوئی میرے بیٹے۔
فرساد نے اپنی آنکھوں کی گوشے بھگو لیے۔ وارث نے سر جھکا دیا۔ اور اکزئی خاندان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی رات تھی جس میں کسی کی فتح نہیں، صرف تمام اہل خانہ کی خار لکھی گئی تھی۔ مقافات عمل کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ بین تو تھم گئے تھے، پر اس گھر کی جڑوں تک نہ ختم ہونے والے درد کھل چکے تھے، جن کو اب خوشیوں کا طوفان ہی مدھم کر سکتا تھا۔ نوراب کی آج جو حالت تھی وہی اس کی سزا تھی۔ ایک جنون نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بیٹے کی موت نوراب اور اکزئی کا سب سے بڑا کرب تھا، اور اسے اب اپنی اگلی ہر سانس اس کرب کے ساتھ لینی تھی۔ جاسم پہلے امیر حویلی ہی گیا تھا۔ ایما تب تک جاگ چکی تھی۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ جویریہ اور ایما دونوں ہی جاسم کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ اوپر سے جب جاسم نے انہیں چلنے کا کہا یہ زیادہ دردناک تھا۔ کہ کیا ہوا ہے لالا، جرگے کا فیصلہ ہو گیا کیا؟ ایما نے ڈرتے اور رندی سی آواز میں جاسم کے قریب رک کر جسے پوچھا۔ اس کی آواز سی بیٹھتی محسوس ہوئی۔ ہاں ہو گیا۔ تم دونوں کے لیے کچھ برا ہوا ہے، لیکن تم دونوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس بار جویریہ بھی آگے آئی۔ اس کا دل پہلے ہی دھڑکنے سے انکاری سا ہوئے جا رہا تھا، اور اب جاسم اور اکزئی کی تمہید اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ کیا ہوا ہے جاسم بھائی، سرکان ٹھیک ہیں؟ جویریہ کی تو یہ پوچھتے ہی آنکھیں نم ہوئی۔ لالا بولیں، سارون لالا کو کیا سزا سنائی جرگے نے؟ اور سرکان کو کچھ ہوا ہے کیا؟ پلیز بولیں۔ جاسم کو کربناک چپ میں مبتلا دیکھے ایما نے اس بار جاسم کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اب وہ ان دو کو کیسے بتاتا کہ جویریہ کا سرکان ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایما کو کیسے سمجھاتا کہ اس کے لالا زارون اور اکزئی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ جانتا تھا وہ ایما کی زندگی میں اس دوسرے بھائی کی کمی پوری نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جویریہ کے لیے سرکان یہ کچھ دنوں میں محافظ، شوہر اور ساتھی ہونے کے ناطے کس قدر عزیز ہو چکا ہے۔ جاسم نے ایما کے ہاتھ اپنی کلائی سے آہستگی سے ہٹائے، مگر اس کی گرفت میں چھپی لرزش دونوں لڑکیوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سامنے فرش کو دیکھ رہا تھا جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو، یا شاید ہمت۔ ایما کی آنکھیں بے چین تھی، جویریہ کے لب کانپ رہے تھے۔ بھائی کچھ کہے نا۔ جویریہ کی آواز رک رک کر نکل رہی تھی، جیسے ہراساں دل اب مزید انتظار کی سکت نہیں رکھتا تھا اور پھٹنے کی دہانے آ پہنچا ہو۔ جاسم نے آخرکار سر اٹھایا، کیونکہ یہ ذمہ داری بہت مشکل تھی، تبھی اس نے خود لی تھی، کیونکہ وہ سب کے لیے سائبان بننا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو کسی ایک رات کی نہیں، کئی سالوں کے فیصلوں کی تھی، جن کی قیمت آج حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ رت جگہ کی گماز سیاہ آنکھیں جل رہی تھی۔ ایما، اس نے سب سے پہلے ایما کو دیکھا۔ ایما کی سانس ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے باہر نکلی، جیسے دل نے خطرے کی گھنٹی سن لی ہو۔ سارون، تمہارا بھائی۔ جاسم کی آواز بھاری تھی، لرزتی ہوئی جملہ مکمل کر سکی۔ نہیں نہیں لالا مت بولے۔ ایما نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ جویریہ کے ہاتھ خود بخود آگے بڑھے تاکہ اسے تھام سکے، مگر ایما جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ جاسم نے ایک ٹوٹی ہوئی سانس خارج کرتے ان دونوں کو دیکھا۔ ایما، زارون اب نہیں رہا۔ اس نے بہت سوں پر گولیاں چلائیں اور جرگے کے فیصلے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو گیا۔ ایما کی ٹانگوں سے یہ سنے جان نکل گئی۔ جویریہ نے فوراً اسے تھاما، کیونکہ وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ جویریہ اور جاسم بیک وقت اس کی طرف بڑھے۔ ایما سانس لو میرا بچہ، ایما میری طرف دیکھو۔ جاسم نے اسے جیسے ہوش تھمانے کی کوشش کی، جبکہ ایما کا چہرہ سفیدی میں ڈھک گیا۔ اس کے لب کانپے، آواز حلق میں اٹک گئی۔ نہیں وہ برے تھے، پر وہ میرے لالا تھے، وہ مجھ سے روٹھے ہی چلے گئے۔ وہ ٹوٹ کر جویریہ سے لپٹ گئی، نہ روئی نہ چیخی، بس خالی آنکھوں سے درد کی انتہا میں ڈوبے جاسم اور جویریہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس موت کی خبر نے اس کے پیروں سے زمین نکال لی ہو۔ جاسم نے سر جھکا لیا، اسے لگا جیسے اس نے خود اس کے بھائی کو مارا ہو۔ کہ سب وہ ایما کو بتا کر دگنی اذیت میں ڈوبا۔ جویریہ نے ایما کو تھامے رکھا، مگر خود بھی ہچکیوں میں ڈوب چکی تھی، حالانکہ جو مرا تھا وہ جویریہ کے لیے بھی ناقابل نفرت ہی تھا۔ ایما کی ہچکی سی نکلی ہی جب جاسم نے لپک کر ایما کو اپنے سینے میں چھپایا۔
وہ لالا کے سینے لگتے ہی جیسے ضبط ہار گئی اور ان دو کو روتا دیکھے جویریہ کا کلیجہ الگ پھٹنے کو آیا۔ بھائی سرکان پلیز ان کے بارے میں بتائیں، وہ تو ٹھیک ہے؟ جویریہ نے آنسو صاف کر کے پھٹی ہوئی آواز میں جاسم کو دیکھتے سرگوشی کی تو جویریہ کی ڈوب جاتی آواز پر جاسم کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئی۔ اس نے سہارا دیتے ایما کو لے جا کر بٹھایا جس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا، جبکہ وہ اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھایا جویریہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سرکان، وہ جویریہ کی ابھی سے آنکھوں میں اٹکی جان پر رک گیا۔ جویریہ نے اس کی آنکھوں میں حسرت سے جواب ڈھونڈا۔ سرکان کو گولی لگی ہے، بہت بری طرح زخمی ہے، تمہیں اس کے پاس چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس کی زندگی کی دعائیں اس کے پاس رہ کر مانگ سکو۔ ہم سب کی دعائیں اسے بچائیں گی، تمہیں باہمت رہنا ہے۔ میں ایما اور یشما کو لے کر اورکزئی حویلی جاؤں گا۔ جاسم کی آواز گہری، بھاری اور زخمی تھی، جبکہ جویریہ کی آنکھ میں دبے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ جویریہ کی آواز یہ پوچھتے ٹوٹی۔ وہ اس وقت ایما کو تسلی دیتی یا اپنا یہ درد سنبھالتی؟ وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے، ڈاکٹرز اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حوصلہ رکھو جویریہ، تم بہت بہادر ہو، تمہارے لیے وہ واپس آئے گا، مجھے یقین ہے۔ تم بھی اس یقین کو ٹوٹنے مت دینا، تمہارا اور ہم سب کا یہ یقین ہی اسے بچائے گا۔ جویریہ کا رنگ بھی جیسے سفید ہوتا گیا، اس کے دل میں کئی طرح کی تکلیف نمودار تھی۔ اس کے ہاتھ جاسم کی کلائی پر مضبوطی سے جم گئے۔ کیا وہ بچ جائیں گے؟ جویریہ کی بھیگی آواز چونٹی کی سرسراہٹ جیسی تھی۔ جاسم نے آنکھیں جھکائیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حالت نازک ہے، بہت نازک۔ جویریہ نے ایک دم اپنے دل پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں سرکان، اللہ مجھ سے انہیں مت لیجیے گا۔ اس سہمے بچے کی طرح جاسم کو دیکھ کر روئی۔ ایما بھی اٹھ کر ان دو کی طرف آئی تو جاسم نے دونوں روتی بہنوں کو تسلی دی۔ دونوں مضبوط رہو، وہ دھیرے سے بھاری آواز میں بولا۔ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں ہر قدم پر، لیکن آج کی آزمائش بہت بڑی ہے، بہت بھاری۔ ایما کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جویریہ کا پورا وجود سرکان کے زخمی ہونے کی خبر کے بعد ٹوٹا پڑا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، حوصلہ رکھو دونوں۔ جویریہ نے اپنا ٹوٹ کر بکھرنا سنبھال لیا کیونکہ اسے ایما کا درد بھی اپنے دل میں تڑپتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سرکان کے لیے جویریہ کی ایک ایک سانس دعا گو تھی، پر ایما کو وہ دو اس وقت سنبھالتے نظر آ رہے تھے۔ جاسم پہلے انہیں لیے ہاسپٹل پہنچا تھا، جویریہ تو کسی طرح بس اڑ کر سرکان کے پہلو میں پہنچنا چاہتی تھی، جبکہ ایما کے ساتھ جاسم موجود تھا۔ ولی بھی ہرمل کی کال پر اورکزئی حویلی نکل گیا تھا کیونکہ ہرمل بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی۔ نوراب کے بین سن سن کر وہ بھی ذہنی دباؤ میں چلی گئی تھی۔ تبھی احران نے ولی کو حویلی بھیج دیا تھا کیونکہ یاور بھی اس کے پاس ہی تھا۔ جویریہ اور ایما کو جاسم کے ساتھ آتا دیکھتے ہی احران نے لپک کر بازو کھولے ہی کہ ایما روتی ہوئے اس کے سینے آ لگی، جبکہ جاسم بھی جویریہ کو سرکان کے پاس لیے بڑھ گیا۔ یاور اس وقت اندر گل کے ساتھ یشما اپیہ کے پاس تھا۔ ایما کا رونا، اس کی سسکیاں، اس کا یہ درد احران کو بھی غمگین کر گیا۔ وہ سبھی جانتے تھے ایما کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ احران نے ایما کو اپنی بازوؤں میں بھینچ لیا، جیسے اس کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو اپنے سینے میں بسا کر قوت دینا چاہتا ہو۔ ایما کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی ہچکیاں، اس کے آنسو، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی گرفت، سب کچھ بے حد کمزور اور زخمی تھا۔ میرے لالا، وہ الفاظ ادھورے بول رہی تھی جیسے زبان بھی درد میں لپٹی ہو، سینہ آگ بنا ہو اور آنسوؤں کی امیزیں سینے پر اکٹھی ہو رہی ہو۔ انہیں توبہ کی مہلت نہیں ملی۔ احران نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا، جبکہ ایما کی سسکی بری سرگوشی پر احران کا دل چند لمحوں میں 1000 بار بکھرا۔ ایما میری جان، احران کی آواز بھاری تھی مگر ضبط سے بھری پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ رو لیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو، آپ کی ماں جیسی بھی تھی، ان کو سنبھالنا ہوگا آپ کو۔ بہت بڑی آزمائش ہے لیکن میں جانتا ہوں یہ آخری ہے، حوصلہ کرے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایما کی سسکیاں دھیرے دھیرے گہری ہوتی گئی، وہ احران کے سینے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی، جیسے ساری دنیا کا درد اس کے اندر سمٹ آیا ہو۔ احران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے تھپ تھپایا۔ سانس لیں ایما، یہ سب وقتی درد ہیں، کم ہو جائیں گے۔ آپ امید سے ہیں میری جان، ہمارے بچے کو اداس نہ کریں، ہمت کریں۔
وہ اپنے بچے کے حوالے پر سچ میں ہچکیاں جب روک گئی تو حیران نے اسے مزید خود میں بسایا۔ اسی دوران جویریہ جاسم کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ شیشے کے پار سرکان بے ہوش مشینوں سے جکڑا ہوا سفید چادر میں ڈوبا ناتواں اور بے حس و حرکت دکھائی دیا تو جویریہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ بھائی، یہ اس کے لب کب کپائے؟ یہ ایسے کیوں پڑے ہیں؟ سانس تو آ رہی ہے نا ان کو؟ وہ سسک کر بولی تو جاسم نے فوراً اس کے شانے تھامے۔ جویریہ، وہ لڑ رہا ہے تمہارے لیے، سب کے لیے۔ جاسم کی آواز مدھم مگر مضبوط تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا، بھائی ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنی آنکھیں ہی پھیر گئی۔ آنکھوں میں درد کا طوفان بھی ہلکا ہو اٹھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں امید ہے، بس اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بہادر بنو بچے۔ جویریہ کی آنکھوں سے یکدم آنسو بہہ نکلے۔ مجھے انہیں قریب سے دیکھنا ہے، ان کو چھو کر محسوس کرنا ہے کہ ان کے اندر زندگی موجود ہے۔ احسان کریں بھائی، ان کے پاس پہنچا دیں۔ جاسم نے اس کی درخواست اور درد کی شدت پر فوری اجازت مانگی اور جیسے ہی نرس نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا، وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ جویریہ سرکان کے بائیں ہاتھ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ جاسم خود بس سرکان کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو تھا۔ سرکان، میں آپ کے پاس ہوں۔ جویریہ نے سرکان کے قریب ہی ٹک جاتے اس کی انگلیوں کو چھوا جو سرد تھی۔ وہ جویریہ کے ہر جذبے کو بھی منجمد کر گئی۔ میں ٹوٹ رہی ہوں، سانس نہیں لے جا رہی مجھ سے۔ میں نے تو یہ اللہ کا تحفہ بہت سنبھالنا چاہا تھا، پھر یہ اتنی تکلیف کیسے پہنچ گئی آپ کو؟ جاسم نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ اسے یہ لمحہ جویریہ اور سرکان کے درمیان ہی رہنے دینا تھا اور وہ باہر نکل گیا۔ احران اب بھی ایما کو تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ ایما کی سسکیاں ذرا سانس لیتی گئیں مگر آنکھیں خالی تھی۔ ٹوٹا ہوا وجود اور دل کا وہ حصہ جس میں زارون لالا کی جگہ تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ چلے بیٹھتے ہیں کچھ دیر، کھڑی مت رہیں۔ میں پانی لاؤں آپ کے لیے کیا؟ احران نے اس کے رخسار کو چھوا تو ایما نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں احران، ماما کو حوصلہ نہیں دے سکوں گی میں، وہ ذمہ دار ہے زارون لالا کے مرنے کی۔ مجھے اس جبر سے بچاؤ نا پلیز۔ وہ لمحہ احران کے دل میں تیر سا اترا جب ایما نے سسک کر احران سے التجا کی۔ جنازہ صبح 5 بجے ہے، میں تمہیں اور یشما کو صبح لے کر جاؤں گا، تب تک سنبھل جائے گی میری گڑیا۔ جاسم بھی تب تک باہر پہنچ چکا تھا۔ ایما نے احران کے سینے سے روتے سر اٹھاتے لالا کو دیکھا جو ایما کی دوسری طرف آ بیٹھا۔ اب اس کا ایک ہاتھ جاسم لالا کے ہاتھ میں تھا۔ کہ کیا سنبھلنا اتنا آسان ہے لالا؟ میں نے بہت دعا کی تھی کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، پر یہ توفیق ان کے نصیب میں نہ تھی۔ کاش وہ سمجھ پاتے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کیا جاتا۔ ان کی قبر ہوگی اب جیسے یشما کے بھائی کی ہے۔ بھلے میرے اور اس کے لالا بہت گناہ گار ہوں، لیکن یہ ان کی موت ہم دونوں بہنوں کے دل پر گہرا درد چھوڑ جائے گی۔ اللہ کسی بہن کو اس کے بھائی کی موت نہ دکھائے۔ میں ان سے مل بھی نہیں سکی، بتا نہیں سکی کہ وہ مجھے پھر بھی پیارے ہیں۔ ان کی موت نہیں سہ سکتی۔ کاش اگر کہہ دیتی تو وہ اپنی زندگی کا بچاؤ کرتے، لیکن شاید انہیں اپنی زندگی کبھی پیاری نہیں رہی۔ بابا کی بے توجہی نے ان کو تاؤں دل برداشتہ رکھا۔ ماما کی لاپرواہی نے مجھے اور لالا کو پریشان رکھا۔ پھر وہ ویسے بنتے گئے جسے ماما ان کو بناتی گئی۔ میں اگر ظالم نہ بنی تو اس کی وجہ آپ ہیں لالا۔ آپ نے مجھے بچا لیا ایسی ناگہانی موت سے، مجھے امیر احران جیسے انسان کے حوالے کیا جو میری موت، بربادی اور تباہی کے آگے ڈھال بن گیا۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں اپنے زارون لالا سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ ایما کے ہر ایک آنسو میں سچائی اور صداقت تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے درد میں برابر شریک تھے، جبکہ گل بھی یاور کے ساتھ لگ کر بیٹھی یشما کے ٹھیک ہونے کی دعاؤں میں ہی لگی تھی۔ نرس نے کوئی انجیکشن دیا تھا جس سبب یشما سو چکی تھی۔ میری حوریں سکون سے سو رہی ہیں، ان کی زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ اب جب ان کے پاس محبت کرنے والا ساتھی ہے تب بھی ان کی زندگی کے شب و روز آزمائش کی زد میں ہے کہ سب کب ختم ہوگا۔ گل کا لہجہ اب تک بھیگا تھا۔ اس وقت ہر کوئی غمگین تھا۔ تمام برے لوگوں کا انجام ہو گیا کل گل، اب امید ہے ان کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ ہماری اپیا نے ہمارے لیے ہمیشہ سے بہت کچھ کیا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو ماں باپ کی کمی تھی اسے بھرا اور مجھے ہر میدان میں سپورٹ کی۔ تمہیں سیکرٹ بتاؤں، بابا مجھے جتنی پاکٹ منی بھیجتے تھے وہ سب تو 10 دنوں میں ہی اڑ جاتی۔
پھر یشما اپیا مجھے پیسے بھیجتی تھیں اور یہ بھی کہتی کہ میں پڑھنے کے ساتھ کوئی جاب شروع کروں۔ وہ مجھے بااختیار ہونا سکھاتی تھی، اور دیکھو ان کی کوشش کہ آج میں ایموشنلی بھی خود مختار ہو گیا۔ میرے جاب کرنے کے باوجود میرے وہاں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، وہ اب تک یشما اپیا پورے کرتی آئی ہیں۔ وہاں میرے پاس اپنی گاڑی ہے، فلیٹ ہے، ہر سہولت ہے۔ مجھے میرے پیرنٹس سے زیادہ اپیا نے سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ میرے تو دل سے ان کے لیے صرف دعا ہی نکلتی ہے۔ وہ بڑے غور سے یاور کو سن رہی تھی۔ کسی نے تو گل کی خورے کی ایفرٹس کو سراہا، یہ جان کر سے دلی مسرت ہوئی۔ اللہ ہر دعا قبول کرے، وہ مسکرا کر بولی ہی جب دستک پر گل جلدی سے یاور کا اپنی طرف لپٹا ہاتھ پکڑ کر ہٹا گئی۔ یاور بھی مسکراہٹ دباتا نظر آیا۔ جیسے مندر جھانکا تو دونوں کو دیکھتے نرم سی نگاہیں کرے، ایک نظر سکون سے سوتی یشما پر ڈالی۔ میں صبح لے کر جاؤں گا یشما کو حویلی، تم دو اس کا خیال رکھنا، ایک دوسرے میں ہی نہ کھوئے رہنا۔ جاسم کی شریر سی تاکید پر وہ دو بھلے مسکرائے، پر آنکھوں سے رنج الگ نہ ہو سکا۔ دونوں نے جاسم کو بے فکر کیا اور جاسم وہیں سے واپس چلا گیا۔ ایما کے پاس حیران تھا، تبھی وہ ان سے اجازت طلب ہوتا اور اگزئی حویلی کے لیے نکلا، جبکہ جویریہ اب تک سرکان کے پاس بیٹھی تھی۔ کاہے بکاہے جب سرکان کی ہارٹ بیٹ گرتی تو جویریہ کا دم بھی اسی حساب سے کم ہوئے جا رہا تھا۔ بس پلیز چھوڑ کر مت جائیے مجھے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے تو ابھی آپ کو جینا شروع کیا تھا سرکان۔ مشین کی آواز اچانک تیز بیپ پر گئی۔ جویریہ کی چیخ نکلی جب سرکان کی تیز تیز سانسیں اچانک تھم گئی۔ ڈاکٹر پلیز کوئی آئے پلیز، وہ سرکان کا بے جان پڑتا ہاتھ جکڑے ہے جانی انداز میں چلائی۔ نرسیں اندر دوڑی، ڈاکٹر بھی سرکان کی طرف بڑھے اور اوپر جھکے، اس کی ہارٹ بیٹ مسلسل گر رہی تھی۔ سرکان مجھے اس خوفزدہ کرتی تھی دنیا میں اکیلا مت چھوڑیں۔ محیطی روشنی میں صرف جویریہ کی بے بس رو پڑتی لرزتی آواز گونج رہی تھی۔ ابھی انہیں باہر لے جائیں، ہم پیشنٹ کو اسٹیبل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے نرس کی جانب سر گھماتے کہا تو نرس نے زبردستی جویریہ کے ہاتھ سے سرکان کا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ اسے پکڑ کر باہر لے گئی، مگر وہ مسلسل سرکان کا نام پکار رہی تھی۔ سرکان میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہنا مجھے۔ اس کے آخری الفاظ وارڈ کے اندر تک گونجے۔ ایما نے لپک کر اسے سنبھالا کیونکہ وہ کسی سے سنبھل نہ رہی تھی۔ احران بھی آگے مدد کو آیا، جبکہ باقی سب ارد گرد سے گزرتے لوگ بھی جسے جویریہ کے درد میں شریک نظر آئے۔ ایما نے جویریہ کو اپنی باہوں میں لے تو لیا، مگر جویریہ کی پوری ہستی کسی تیز طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ہر آنسو ایسا جیسے اس کے اندر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر باہر گر رہا ہو۔ جویریہ سنبھالو خود کو میری بہن۔ ایما نے اس کی کہال تھامے، مگر جویریہ کی آنکھیں اس وارڈ کے دروازے کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ احران بھی ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف جا رکتا، سرکان کی ڈوبتی سانسوں کے ابھرنے اور پھر تھمنے کا منظر دیکھے اپنا دل پر ہاتھ سہلا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں، ابھی بھی وہ جا رہے ہیں، میں نے ان سے کہنا تھا میں پیار کرتی ہوں ان سے۔ اس کی آواز اتنی کمزور، اتنی ٹوٹی ہوئی تھی جیسے جسم میں خون ختم ہو چکا ہو۔ احران نے اس کی آنکھوں میں بے بسی، دکھ اور کچھ نہ کر پانے کی اذیت تھی۔ احران کی آنکھوں میں بے بسی، دکھ اور کچھ نہ کر پانے کی اذیت تھی جب وہ سرکان کو دیکھ اور ان دو کی سسکیاں سن رہا تھا جو عقب میں ایک دوسرے کو سنبھالے کھڑی تھی۔ جویریہ، اس نے نرم لہجے میں جویریہ کو ہوش دلاتے پکارا۔ ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں، اول فول مت بولو۔ جویریہ نے ایما کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی۔ درد کی انتہا شروع ہو چکی تھی۔ اگر سرکان کو کچھ ہوا نہ، میں سانس نہیں لے پاؤں گی، میں اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گی۔ وہ میری زندگی بن گئے تھے، میں نے ابھی تو ان پر بھروسہ کرنا شروع کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جویریہ کی آواز پھٹ گئی۔ ایما نے اسے فوراً گلے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایما نے اسے تسلی دی، پر خود اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایما کی اپنی سسکیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جویریہ کو تھامتے ہوئے خود بھی رو پڑی، پھر جیسے ایمرجنسی وارڈ میں ہوتی ہلچل تھمی اور سرکان کو بجلی کے دیے جھٹکوں سے نجات دی گئی۔ وہ نرس کے ہمراہ باہر نکلے تو پہلے ان تک پہنچنے والا حیران یوسف زئی تھا۔ ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکلے۔ کچھ برا مت کہیے گا،
احران نے ڈاکٹر کو پہلے ہی کچھ قہر ڈھانے سے روکتے اذیت سے تنبیہ کی۔ خود جویریہ بھی لڑکھڑاہٹ کے سنگ ان تک پہنچی۔ ایما بھی ساتھ ہی چلی آئی۔ ایک لمحے لگا ڈاکٹر ان سب کے پیروں سے زمین کھینچ لینے والا ہے۔ ان کی حالت سٹیبل ہو گئی ہے۔ یہ ایک جملہ نہ تھا، یہ جویریہ کو ملتی نئی زندگی کی خوشخبری کے ساتھ احران اور ایما کے لامتناہی درد میں بھی بیک وقت بے شمار کمی کا باعث بنتا ہوا سکھ تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ مزے کی لگی ہوگی تو ملتے ہیں اب ہم منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نیکسٹ ویک، تو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے، چینل کو پلیز سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔